Hello and welcome to the channel. ये है episode 2 of the novel मन मस्तम अनिष्कम by माही शाह. So let's start. तपती धूप में 2 घंटे की शूट के बाद वो फ्री हुआ तो पानी की बोतल को मुंह लगाकर पीता, टी शर्ट और जीन्स पहने अब अच्छे मगर आम होलिये में था. सर, कल एक अहम सेमिनार है. ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट का लास्ट डे है. कामयाब पाकिस्तानी को इनवाइट किया है. आपको भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है. तुम मेरे मैनेजर हो या मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ? वो दूधिया सफ़ेद चेहरे पर नज़रों का स्याह धूप से बचने का चश्मा लगाता मज़ीद वजीहा लगने लगा. मैं समझा नहीं सर. कल मेरा लाहौर में अपने दोस्त के यहाँ डिनर करने का प्लान है. इसके बाद मैं वापस मेलबर्न जा रहा हूँ. सेमिनार जैसी बोरिंग चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं. वो गाड़ी में बैठ चुका था और वो आदमी वहीं खड़ा किसी को फ़ोन पर मना कर रहा था. कौन है ये ज़रकाम? अचानक तुम इससे मिलने जा रहे हो? फ़ौरन घर वापस आओ. वो भरे वजूद के साथ 3 नौमौलूद बच्चों को नुज़रत बेगम की निगरानी में छोड़े फ़ोन पर मसरूफ़ थी. तुम जानती हो इसे स्वीट हार्ट? इसकी शौक़ आवाज़ उभरी. मैं किसी को नहीं जानती. तुम घर वापस आओ. मैं अब मोटी हो गई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से. अब तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, लेकिन याद रखना मैं माहम हूँ. तुम्हारा कत्ल पहले करूँगी, बाद में इस चुड़ैल का. स्वीट हार्ट फ़ोन स्पीकर पर है. मैं अपने दोस्त के साथ ड्राइव पर हूँ. अभी होटल जाना है. वो हजल होता मुस्कुराता हुआ बोला. ज़रकाम अपनी हंसी छुपाता इसे महसूस हो रहा था. शावेज़, अच्छा बहाना है. इसकी भराई आवाज़ पर इसने फ़ौरन गाड़ी का रुख बदला. अब अगर तुम्हारी आँख से एक आंसू निकला ना माहम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. वो दांत पीस कर कॉल डिस्कनेक्ट करता घर की तरफ गाड़ी भगाने लगा. रिलैक्स मैन, तुम अब तक इसके लिए इतने ही पॉजेसिव हो. वो सताइशी नज़रों से इसे देखने लगा. इकलौती बीवी है मेरी, बचपन की मोहब्बत, और अब तो 3 बच्चों की माँ. इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं. वो मुस्कुराता हुआ मोहब्बत से बोला. यू मीन टू से जोरू का गुलाम? कुछ भी कह लो यार. मेरे लिए तो दुनिया इसी के गिर्द घूमती है, और वो उदास हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो गाड़ी गेट के पार ले जाकर रोकता हुआ बोला. वो इसीलिए घर के अंदर दाखिल हुआ तो ज़रकाम ने सताइश से इसे इसके घर, बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों को देखा जो इसी घर में इसके साथ रहते थे. काफ़ी बड़ी फैमिली है तुम्हारी. वो डाइनिंग टेबल पर बैठता बोला. मिल लो अपनी सौतन से. शावेज़ ने माहम को तंजिया कहा जो मुंह फुलाए बैठी थी. मामा, अपने बेटे से कहिए मुझसे बात मत करे. पूरे 50 मिनट लेट आया है घर, और बात देखे कैसे कर रहा है. शावेज़ अपनी शिकायत पर मुंह खोले से तक रहा था. माहम बेटा, मेहमान आया है घर पर, कुछ तो लिहाज करो. नुज़रत बेगम ने दांत पीस कर कहा. शावेज़ मुस्कुराया. इसीलिए कहा है आपका बेटा. मेरी तो आप सास है ना. वो नरूठे अंदाज में खाना छोड़कर जाने लगी, मगर शावेज़ ने इसका हाथ थाम कर रोक दिया. आई एम सॉरी. वो एक हाथ से इसका हाथ थामे दूसरा हाथ से अपने कान को पकड़ता सॉरी कर रहा था. वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़वाती खाना खाने लगी. शावेज़ भी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालता खाना खाने लगा. शावेज़ और माहम को देखता ज़रकाम भी मुस्कुराया. नुज़रत बेगम ने इन्हें घूरी से नवाजा. राहिल बख्श और उमर भी खाने में शामिल हो गए तो शावेज़ ने आयत और ज़रगुल का पूछा. इतनी खामोशी है यहाँ. ज़रगुल और आयत कहाँ हैं? दोनों अभी तक आई नहीं ऑफिस से. इनको कहो वक्त का ख्याल किया करें. माहम भी तो 5 बजे घर आ जाती थी. अम्मा अब्बा नहीं रहे तो मतलब कोई ख्याल नहीं किसी का. मामा, अब मेहमान नहीं है यहाँ. माहम ने सरगोशी की. राहिल साहब और शावेज़ इन माँ बेटी कम और सास बहू ज़्यादा बनकर रहने वाली इन दोनों हस्तियों को देखते मुस्कुराने लगे. तीनों रात को गार्डन में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे. ज़रकाम मेरे साथ ही रहा है बचपन से स्कूल से यूनिवर्सिटी तक. फिर ये मॉडलिंग में चला गया और मैं बिज़नेस में. शावेज़ माहम से तारुफ करवा रहा था जो इन दोनों के लिए चाय लाई थी और अब इनके पास ही बैठ गई थी. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, माहम ने नरमी से कहा. मुझे भी खुशी हुई बहुत, लेकिन आपने तो मेरा यार मुझसे छीन लिया. अकेले मिलने तक नहीं दिया. वो शौक़ी से बोला. अब ऐसी भी बात नहीं. माहम भी मुस्कुराई. आपको पता है भाभी, हम दोनों मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने की कोशिश करते रहते थे. बचपन के तस्करे पर वो पुराने किस्से खोल कर बैठ गए. ज़रकाम
زرقام الدین ترک ہے جناب، تو یہ ترکی بولتا تھا اور میں اردو۔ اسی طرح ایک دوسرے سے شوق ہوا زبانیں سیکھنے کا۔ شاویز نے تفصیل بتائی۔ مزے کی بات یہ ہے بھابھی کہ ساری زبانوں کے پیار محبت کے فقرے ہی سیکھ سکے ہم دونوں۔ زرگام کی بات پر شاویز نے مسکرا کر ماہم کی طرف دیکھا اور محبت سے کہا، جیسے من عاشق تو ہستم۔ اس کی نظریں اس پر جما کر محبت سے کہنے پر ماہم کے گال دہک اٹھے، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھی اور ایک اور تھا فارسی کا ہی۔ زرگام کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ پسو خیز لمحہ گزر چکا تھا۔ من مستم انشکم۔ وہ مسکرایا اور اسی وقت زرگل اور آیت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ زرگل کے سنہرے بال، ہری آنکھیں اور خوبصورت سراپا۔ زرگام کے لیے تو جیسے وقت تھم گیا، سب وہیں رک گیا۔ وہ اسے دیکھتا میں بھوت سا ہو گیا۔ من مستم انشکم، اس کا مطلب جانتی ہو؟ ماہم شاویز اسے تکتا دوبارہ گویا ہوا۔ اس کے انداز پر ماہم خود میں سمٹ سی گئی۔ نہیں، وہ سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ نفی کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ زرگل اور آیت نے سب سے سلام کیا۔ زرگام آپ یہاں کیسے؟ زرگل نے خوشی سے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو مانو بلی؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ اب تو میں مانو بلی نہیں ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی تم، اتنی ہی ہو، وہ جیسے خود سے ہی نظریں چرا گیا اپنے کہے پر۔ زرگام الدین ٹاپ ماڈل، واہ! میں آیت شاہ۔ آیت نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا، وہ تو جیسے بے یقین سے اسے نہار رہی تھی۔ بالکل، زرگام الدین ٹاپ ماڈل، وہ ہاتھ ملاتا مسکراتے ہوئے دلکش لگا۔ زرگل اور آیت اندر جا چکی تھی، شاویز اور ماہم وہیں تھے۔ زرگام کو سی آف کرنے کے لیے جب زرگام گیٹ کی طرف بڑھا اور گرتے گرتے بچا، مگر لوہے کے گیٹ سے ٹکرا گیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھے کرا اٹھا۔ شاویز اس کی طرف لپکا اور اس کا ماتھا دیکھا جہاں گھومر سا بن چکا تھا۔ کیا کرتے ہو یار، چلو اندر چلو۔ کوئی ضرورت نہیں آج واپس جانے کی، ٹکٹ کینسل کروا دو۔ شاویز اسے لیے اندر چلا گیا۔ ماہم اس ہٹے کٹے نوجوان مرد کے یوں گرنے پر متفکر سی سر ہلاتی خود بھی گھر کے اندر چلی گئی۔ زرگام الدین ہمارے گھر میں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا آپی، آیت چہک رہی تھی جب سے اس نے زرگام کے یہیں رکنے کی خبر سنی تھی۔ اب اتنی بھی کوئی بڑی ہستی ہمارے گھر نہیں آ گئی۔ میرے شاویز بھائی بزنس ٹائکون ہیں، میری بھابھی فیمس بلاگر ہیں اور میرے احان بھائی بھی کسی سے کم نہیں۔ ہر وقت سب خبروں میں رہتے ہیں۔ زرگل مصروف انداز میں کہتی، سینڈل سے اپنے پیر آزاد کرتی بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپی، لیکن وہ کتنے ڈیشنگ ہے۔ بھائی اور کرش میں فرق ہوتا ہے نا؟ وہ آنکھ دبا کر کہتی۔ زرگل کے ہوش اڑا گئی۔ شرم کرو آیت، عمر دیکھو اپنی، اور زرگام بھائی کی، مجھ سے کم 15 سال بڑے تو ہوں گے۔ ہاں تو مرد بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تم پڑھائی پر توجہ دو، کوئی ضرورت نہیں میرے ساتھ آفس جانے کی۔ اس کا سکون پل میں فنا ہوا تھا۔ آپ اس وقت بالکل اماں کے جیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ جنت نصیب کرے انہیں۔ میری نانی تھی وہ تو تمہاری دادی تھی، تمہیں بھی انہی کے جیسی سوچ رکھنی چاہیے۔ وہ اب آیت کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ سیلیبریٹیز پر کرش تو ہوتا ہی ہے۔ وہ زرگل کے اس روپ سے پریشان ہوتی اپنی صفائی دینے لگی۔ جب تک وہ اسکرین پر نظر آ رہے ہوں، کوئی ضرورت نہیں گھر پر انہیں ویسا پروٹوکول دے کر سر پر چڑھانے کی۔ وہ تنبیہ کرتی فریش ہونے چلی گئی۔ تمہارا دوست تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ اتنا بڑا آدمی، لمبا چوڑا باڈی بلڈر، اور گیٹ سے ٹکرا گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتا تھا؟ حادثہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے مام، اسے خیال کرنا چاہیے تھا مگر کچھ ناممکن سا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہو تو سکتا ہے۔ وہ پر سوچ تھی جب شاویز نے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا۔ اس کے بارے میں سوچتی تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، وہ شوخی سے کہتا اس سے دور ہوا، مگر ماہم کا پارا چڑھ گیا، وہ جل بھن کر رہ گئی۔ شاویز کے پیٹ میں کوہنی مارتی وہ اس سے دور ہوتی، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اب کیوں اچھی لگوں گی میں؟ اب اچھی لگ رہی ہو۔ میرے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اس کا گال سہلاتا ابھی تک مسکرا رہا تھا اور وہ منہ موڑے مصنوعی خفگی سے بیٹھی تھی۔
آیت بیٹا یہاں آؤ، یہ ہلدی والا گرم دودھ کا گلاس زرگام کے کمرے میں دے آؤ۔ زرگل اور آیت ڈنر کر رہی تھی جب نصرت بیگم کی بات پر اس کی بتی سی نکل آئی۔ بالکل ماما، مہمان پہلی دفعہ گھر آئے ہیں اور اس کی طبیعت ناساز ہو تو خدمت کرنی تو بنتی ہی ہے۔ تم ڈنر کرو، میں دے کر آتی ہوں زرگام بھائی کو یہ گلاس۔ زرگل اسے آنکھیں دکھاتی گرم دودھ کا گلاس لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ماتھے پر گرم سے سیک کرتا اب ریلیکس سا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ زرگل نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا آنے والے کو دیکھنے لگا۔ زرگام بھائی، مومانی نے آپ کے لیے یہ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتی اس کے ماتھے پر سرخ نشان کو دیکھنے لگی۔ بھائی؟ وہ بھویں اچکا کر مسکرایا۔ آپ شاویز بھائی کے دوست ہیں تو میرے لیے بھائی ہی ہیں نا؟ وہ اس کے کثرتی بازو پر بنے ٹیٹوز کو بغور تکتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ یہ تو بات درست کہی مانو بلی۔ گلاس لبوں سے لگانے سے پہلے تجزیہ کرنے لگا۔ آپ مجھے مانو بلی کہہ رہے ہیں جیسے تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو۔ وسیع آنکھیں زرگل پر جمائے ہوئے تھا۔ انکل کہوں گی تو آپ کو برا لگے گا، اس لیے بھائی کہہ رہی ہوں۔ انکل یا بھائی دونوں ہی میری پرسنالٹی پر سوٹ نہیں کرتے، مگر تمہاری ہری آنکھیں بالکل بلی جیسی ہیں۔ وسیع آنکھوں میں چمک لیے مسکرایا۔ شخصیت متاثر کن اور خوش مزاج مرد، بہترین کیریئر اور اسٹارڈم، تو لڑکیوں کا کرش تو اسے بننا ہی تھا۔ زرگل جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جب اس نے خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ گلاس پکڑتی مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ زرگام دوبارہ ہاٹ واٹر بیگ ماتھے پر لگاتا اب آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنا عکس دیکھنے لگا۔ شکر ہے یہ بال تھوڑا چھوٹا ہوا۔ وہ انگلی سے سوجن والے حصے کو چھوتا اپنا معائنہ کر رہا تھا۔ اگر یہ ایسا ہی رہتا اور سب لڑکیاں جو مجھے اتنا پسند کرتی ہیں وہ ناپسند کرنے لگتی تو خود سے ہم کلام ہوتا۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ اچانک آئینے میں اپنے ساتھ ایک اور ہنستا مسکراتا عکس دیکھا تو وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، لیکن وہ عکس ہنوز وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ ہاٹ واٹر بیگ وہیں رکھتا مڑا تو زرگل منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ بغیر اجازت میرے کمرے میں آ کر یوں مسکرانا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا یہ انداز۔ وہ خفت مٹاتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تو پین کلر دینے آئی تھی اور یہاں سامنے آپ کو خود سے باتیں کرتے دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ دودھیا سفید ہاتھ آگے بڑھاتی اس کے ماتھے پر دیکھنے لگی۔ تھینکس۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتا سر کو خم دے کر بولا۔ یہ جو فٹ بال آپ کے ماتھے پر بنا تھا اسے ہماری زبان میں گھومڑ کہتے ہیں، اور آپ کی زبان میں بتا دوں یہ فٹ بال اب گولف بال میں بدل چکا ہے۔ فینز آپ کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہیں، وہ آپ کو اور آپ انہیں نہیں جانتے، ان کی فکر نہیں کری۔ بھنورے اور تتلیاں تو ہر نئے پھول پر منڈلاتے رہتے، آج وہ پھول آپ ہیں، آپ سے پہلے کوئی اور تھا اور آپ کے بعد پھر کوئی اور ہوگا۔ اہم وہ ہے جو اچھے برے وقت میں ساتھ رہیں، وہی تو اصل سرمایہ ہے۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا جو کسی بڑی بزرگ کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ تم کافی بدل گئی ہو، لندن میں تم کسی سے بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتی تھی۔ زرگل نے داد وصول کرنے کے سے انداز میں سر کو خم دیا۔ مجھے یہ چینج اچھا لگا۔ جاب کا کمال ہے اور اپنوں کا بھروسہ جس نے پر اعتماد بنا دیا ہے۔ وہ پھر سے آئینے کی جانب اور زرگل باہر دروازے کی طرف پلٹے جب کچھ یاد آنے پر مڑی اور اس کی پشت کو دیکھا۔ تتلیاں اور بھنورے وقتی ہیں، ہر نئے اور تازہ پھول پر منڈلاتے ہیں۔ زندگی کا حاصل وہ پروانہ ہے جو شمع کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جبکہ جانتا ہے جل کر خاک ہو جائے گا۔ وہ آئینے میں ہی اسے دیکھ رہا تھا جب وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا، نہ موسم کی فکر نہ وقت کی خبر۔ شام ہو چکی تھی اور وہ ماضی کی یادوں میں کھویا تھا۔ گیٹ پار کرتی گاڑی کو دیکھ کر وہ لمبا سانس بھرتا مڑا تو آج وہ وقت آ ہی گیا تھا جب زرگام الدین کو مانو بلی سے ایک بار پھر سے ملنا تھا۔ کیسے سب بدل گیا تھا، جو ہوا اس سب کا ذمہ دار کون تھا، وقت، حالات یا وہ خود؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ غلام رسول نے اس لڑکی کو جوس کا گلاس تھمایا جو حلق سے اتارنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ عالیشان محل نما گھر میں داخل ہوتے ہی اسے زرگام کی
دولت اور رتبے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میلبرن میں ایسا گھر اور شاندار رہن سہن اس کی دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بی بی زرگل اس گھر کو دیکھ رہی تھی جسے گھر کہنا غلط تھا۔ یقیناً وہ ایک محل تھا جو کسی بادشاہ کی رہائش گاہ تو ہو سکتا تھا، کسی عام انسان کا گھر نہیں۔ اینٹک پیسز سے لے کر گھر کی بناوٹ تک سب کسی محل جیسا ہی تھا۔ ہر طرف نگاہیں گھماتی اس کی نظر سیڑھیاں اتر کر آتے اس وجود پر ٹھہر گئی جو مغرور چال چلتا، سیاہ 3 پیس سوٹ، سیاہ جوتے پہنے، سفید شرٹ پر سیاہ ٹائی لگائے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ زرگل اسے اپنی طرف آتا دیکھ گلاس پر گرفت سخت کر گئی۔ تم کہو تو میں سب چھوڑ دوں گا، یہ اسٹارڈم، یہ رنگین دنیا، سب۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ایک ریپسٹ ہو، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں تمہاری محبت ہوں، مجھے بے آبرو مت کرو۔ دہائیاں، سسکیاں، رونا، تڑپنا سب ماضی تھا۔ آج وہاں سناٹا تھا، وحشت ناک سناٹا۔ ہر زینے پر وہ اپنی زندگی کا ایک باب پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سب پیچھے چھوڑ جہاں وہ آ کر کھڑا ہوا تھا وہیں سب پھر سے شروعات کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر اپنی سیاہ نظریں مرکوز کی اور مصروف سے لہجے میں گویا ہوا، آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے مس گل۔ وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ زرگل نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی۔ غلام رسول، اس شریف زادی کو عزت سے باہر کا راستہ دکھاؤ اور آئندہ میرا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانے کو مڑا۔ آپ نے کہا تھا 10 منٹ میں مسٹر ایدن، اور آپ 2 منٹ میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے تو میرے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ملے جلے تاثرات تھے دونوں کے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو شناسائی کی رمق نہیں تھی۔ 5 منٹ باقی بچے ہیں آپ کے پاس۔ عزت سے کھیلنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اتنا آسان اور سیدھا سوال زرگام ایدن کو ہتھے سے اکھاڑ گیا۔ آؤٹ۔ وہ اپنے اور زرگل کے درمیان موجود میز پر ہاتھ رکھتا سیاہ آنکھوں میں آنکھ سے شعلے لیے دہاڑا۔ زرگل کا دل کانپ گیا اس کی دہاڑ پر۔ وہ اپنی نشست سے تقریباً اچھل کر گرتے گرتے بچی۔ کبھی نہ کبھی تو ماضی کا سامنا کرنا ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ وہ بیٹھے بیٹھے بولی۔ غلام رسول، وہ گلا پھاڑ کر چلایا۔ بابا۔ وہ دوڑتا ہوا استکایا اور اس کی شعلہ برساتی نگاہوں سے ڈرتا ہوا وہیں رک گیا۔ بابا، میں آپ کی دوا لے کر آتا ہوں۔ بیوی، اٹھو یہاں سے جلدی۔ وہ زرگل کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ وہ بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ زرگام سے بات کرنی ہے مجھے۔ زرگل کی آوازیں سنائی دے رہی تھی مگر زرگام اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے گلے کی ٹائی اتار کر دور پھینکی۔ اس کا سانس رک رہا تھا اور اب وہ اپنا سانس بحال کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ لمبے سانس لیتا۔ جو چیز سامنے آ رہی تھی اسے دور پھینک رہا تھا۔ بابا، یہ دوا کھا لو پلیز۔ غلام رسول نے ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے ایک ٹیبلٹ بڑھائی۔ اس سے سکون نہیں ملے گا۔ زرگام نے اس سکون آور دوا دور پھینکی اور گلاس کو زور سے فرش پر پٹکتا جو کارپیٹ پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گیا۔ تم نے بلایا تھا نا اسے یہاں؟ جان بوجھ کر اسے میرے سامنے لائے ہو؟ غلام رسول کا گلا دباتا جان سے ہی مار دینے کو تھا اسے پرے ڈھکیلتا وہ باہر کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ باہر کی طرف بڑھا جہاں زرگل مین گیٹ کے سامنے غصے اور دکھ سے لال ہوتی کھڑی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بار بار میرے ضبط کا امتحان لینے کا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتا اسے گھور رہا تھا۔ اسے اچانک افتاد پر زرگل بوکھلا سی گئی۔ اس کی قربت سے پھر سے وہی رات یاد آئی۔ وہ ڈرتی ہوئی اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ عزت سے کھیلنے والے کی سزا کا تو علم نہیں، اس کا مداوا کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کی بات پر زرگل کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ مسٹر ایدن، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ بغور اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ رستی پلکیں، کانپتے ہونٹ، کانچ سی آنکھوں میں نمی۔ چھوڑنے والے ہاتھ تھاما نہیں کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے واپس اس محل نما گھر میں لے گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی سی اندر جانے پر مجبور تھی۔ غلام رسول، وہ اسے صوفے پر دھکیلتا دہاڑا۔ یوں لگا اس کی آواز سے اس محل کی دیواریں اور زرگل کا دل دونوں ہی دہل گئے۔ ابھی اسی وقت نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کرو۔
میرا اور زرگل کا نکاح آج ابھی اسی وقت ہوگا۔ اس کے سرد لہجے میں کہی بات پر زرگل کا سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کیا آج ایک بار پھر وہ اپنی محبت کو رسوا کرنے والا تھا، یا آج ایک بار پھر زرگام دن کی محبت اسے ٹھکرانے والی تھی؟ زرگام، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنا موبائل تلاشنے لگی۔ غلام رسول وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ جب زرگام نے اسے ایک بار پھر گھورا تو وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ صوفے پر، اس کے ارد گرد، زمین پر، ہر جگہ وہ اپنا بیگ تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسی جگہ رکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ زرگام کے پاس بیٹھی تھی۔ یاد آنے پر وہ اسی طرف دوڑی اور اپنا موبائل برق رفتاری سے بیگ سے نکالا۔ ہیلو بھائی، میں یہاں ہوں، میلبرن میں زرگام کے گھر۔ وہ کچھ مزید کہتی جب زرگام نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ اپنا فون واپس پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب زرگام موبائل کان سے لگاتا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے شاویز سے بات کرنے لگا۔ زرگل تمہارے پاس کیوں آئی ہے؟ اسے واپس گھر بھیجو، میری بہن کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زرگام، شاویز کے چلانے کی آواز پر وہ انگارے برساتی نگاہوں سے زرگل کو دیکھنے لگا۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ ہری آنکھوں میں پانی بھرے اسے دیکھ رہی تھی، جو شاویز کی تیز آواز پہ قابو ہو رہا تھا۔ تمہاری بہن کو ایک خروچ تک نہیں آئے گی، وہ خود چل کر میرے پاس آئی ہے تو میں اسے کیسے واپس جانے دے سکتا ہوں؟ پیاسا خود چل کر کنویں کے پاس آیا ہے سالے صاحب، وہ آخری لفظوں پر زور دے کر کہتا موبائل زور سے زمین پر پٹک گیا۔ زرگل کے منہ پر اب تک اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ غلام رسول نکاح خواہ اور کچھ مردوں کو لے کر آ چکا تھا۔ زرگل کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون نچڑ کر اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ نکاح پڑھانا شروع کرو، وہ حکم دیتا زرگل کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا اس کے سکارف کو کھول کر سر پر دے چکا تھا تو نکاح خواہ کی طرف دیکھا جو اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کسی پاگل انسان کو دیکھ رہا ہو۔ تمہیں نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے، اس کی آواز پر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر لڑکی کی رضامندی نہیں تو نکاح نہیں ہوگا، وہ جانے لگا جب زرگام نے زرگل کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ لڑکی راضی ہے، آخر عزت کا مداوع بھی تو کرنا ہے۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا یا وہ خود ہی بہت عجیب تھا؟ زرگل کی زبان تالو سے چپک گئی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مانو بلی، تمہارا بھائی یہاں نہیں آئے گا تمہیں بچانے، یہاں صرف اور صرف زرگام دن ہے جو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، وہ اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کا مان، عزت نفس سب چھین رہا تھا اور بے تاثر بیٹھا تھا۔ کسی بھی خوشی، محبت، رسم اور اپنوں کے بغیر وہ زرگام دن کے نام سے منسوب ہو گئی۔ آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی جیسے آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ تم خود چل کر میرے پاس، میرے سامنے آئی، میں نے تمہیں اپنا نام دے کر خود سے باندھ لیا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر یوں بے نیاز ہو کر چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ بھاری قدموں سے گھر تک پہنچی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، ہوش حواس سب سلب ہو گئے تھے۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ زرگام دن کے ساتھ نکاح میں بن گئی ہے۔ آپی، شکر ہے آپ جلدی واپس آ گئی۔ شاویز بھائی کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ موبائل اس کی طرف بڑھاتی بولی جو ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ فکر، محبت، اپنائیت سب تھا شاویز کے لہجے میں۔ بھائی، اگر زرگام نے کوئی بدسلوکی کی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ میں کل واپس پاکستان آ رہی ہوں بھائی، مجھے کوئی کورس نہیں کرنا۔ وہ ہمت جٹا کر کہتی آیت کو فون تھماتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ زرگل کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ اسے جینز ٹاپ اور کوٹ میں ملبوس تھی، آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھی۔ بار بار وہ منظر نظروں کے سامنے تھا۔ وہ زرگل شمس اللہ سے زرگل زرگام دن بن گئی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تم یہاں آئی اپنی مرضی سے ہو، واپس میری مرضی سے جاؤ گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ضبط کو آزمانے کا؟ سیاہ آنکھوں والا وہ مرد اس کی قسمت سیاہ کر گیا تھا۔ وہ اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ وحشت اور خوف سے اس نے آنکھیں میچ لی، کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ قاضی صاحب کی آوازیں، غلام رسول کی آوازیں
زرگام ایدن کی آوازیں ایک دم سارا شور ختم ہو گیا۔ وہ کانوں سے ہاتھ ہٹاتی کھڑی ہوئی جب آیت نے پکارا، زرگل آپی، اچانک واپس جانا ہے، مگر کیوں؟ آپ تو زرگام ایدن کے گھر گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ زرگام بھائی نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ آیت کی متفکر آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے، وہ تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا اس سے تکنے لگی۔ ہرے نین کٹورے پانی سے لبریز تھے۔ ایک بار پھر اس نے میری ذات کو رون ڈالا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں، مت ڈرو، وہ میرا کیا نقصان کر سکتا ہے بھلا؟ واپس جانے کی تیاری کرو، میں کوئی کورس نہیں کرنا۔ سچ کی تلاش میں اپنی ذات گم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ آیت ہوکو کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جو کسی بھی جذبے سے آری کوئی مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر وہ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ کون سا نکاح، کون زرگل؟ طوفان آنے سے پہلے سناٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو طوفان آ کر چلا گیا تھا مگر سناٹا ہنوز قائم تھا۔ غلام رسول فریش جوس کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرگام اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ چہرے پر ناگواری لیے اس کی طرف بڑھا اور جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم کیوں بیویوں کی طرح ناراض ہو؟ یہ نخرے کسی اور کو دکھاؤ۔ تم کسی اور کے نخرے اٹھانے کا سامان تو کر ہی چکے ہو، پھر اسے جانے کیوں دیا؟ زرگام جوس پینے میں مصروف تھا اور غلام رسول سوال کرنے میں۔ وہ خاموش تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا اور غلام رسول کو اس کی خاموشی کھل رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا شریف زادی ہے، کچھ ہنگامہ مت کرنا۔ وہ جوس کا خالی گلاس ٹرے میں رکھتا کمرے سے جانے کے لیے مڑا۔ تمہاری ہی شے پر یہاں تک آئی تھی نا وہ شریف زادی؟ مجھے تم پر غصہ کرنا چاہیے، تمہیں اس گھر سے نکال دینا چاہیے، اور الٹا تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ وہ تیش میں بستر سے اٹھتا اس کی طرف بڑا۔ غلام رسول بے تاثر سے اس کی بات سن رہا تھا۔ بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ اس کی آنکھیں سب جلا دینا چاہتی تھی یا شاید جلا چکی تھی۔ بابا، اس گھر کو ملازم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ زرگام ایدن کو ملازم کی ضرورت ضرور ہے۔ رہی بات ملازمت کی تو وہ میں بیگم صاحبہ کا ملازم ہوں، آپ کا نگران ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا، وہاں رکا نہیں۔ زرگام بھی اب اس کمرے میں رک کر کیا کرتا؟ تیش میں کمرے سے نکل گیا۔ میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا، یہ اسٹارڈم، نام، شہرت، سب کچھ۔ اس دنیا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میری دنیا تم ہو، تم صرف میرے دوست ہو۔ اس کی آنکھوں میں غضب اور جلال تھا، پر غور سے کوئی ان میں جھانکتا تو آج وہاں درد تھا۔ اپنا عکس اپنے ہی سامنے باتیں کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم خود چل کر میرے پاس میرے سامنے آئی، میں نے تمہیں اپنا نام دے کر خود سے باندھ لیا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے آئینے میں اپنا حال اور ماضی دیکھا تو ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک پیپر ویٹ نظر آیا۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے وہ ویٹ اٹھا کر آئینے پر دے مارا۔ آئینہ کرچی ہو گیا۔ زرگام ایدن نے اپنا حال اور ماضی تو چکنا چور کر دیا تھا مگر اپنے مستقبل کا تو سوچا ہی نہیں۔ زرگل کے مستقبل کا بھی نہیں سوچا، جسے وہ اپنے دل کی شہزادی اور دل کو ملکہ بنا کر ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اسے ہر بار رسوا کیا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، دل اور دماغ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی، مزید کو کچھ سوچتا یقیناً اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گلتا تھا جب موبائل کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اپنی سوچوں کو ترک کرتا کال سننے لگا۔ میں ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں، تم سے، تمہاری زندگی سے دور، اس امید کے ساتھ کہ آج کے بعد ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا۔ اس آواز کو وہ کیسے نہ پہچانتا؟ وہ بے چین ہو گیا۔ ہیلو، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آج کے بعد یہ بکواس تم کبھی سن نہیں سکو گے زرگام ایدن۔ تم تڑپو گے میری آواز سننے کو، مجھے دیکھنے کو، لیکن تم میرا احساس تک محسوس نہیں کر سکو گے۔ ہیلو مانو بلی، میری بات سنو۔ وہ بے چینی سے اس کا نام پکار رہا تھا مگر دوسری طرف وہ فرش پر بکھرے کانچ میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا، جو ٹوٹا ہوا الگ حصوں میں دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے اندر کا حال سنا رہا ہو۔ وہ آج پھر اس کی ہوتے ہوئے بھی اسے ٹھکرا کر چلی گئی تھی۔ زرگام ایدن کو سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ اسے لگا وہ اپنے ساتھ اس کی سانسیں بھی چھین کر جا رہی ہے۔ اب کی بار وہ اس سے دور گئی تو وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ہال میں آیا، جہاں اس نے زرگل کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا غلام رسول کو پکارنے لگا۔
غلام رسول، اس کی داڑھ پر وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ بابا، آپ کی دوا کا اثر ختم کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ آپ کو پھر سے اٹیک؟ وہ روانی میں بول رہا تھا، متفکر انداز تھا، لیکن زرگام ایدن تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کوئی جنگ ہارا ہوا جنگجو لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، اسے اپنی مانو بلی کو ملنا تھا، اسے دیکھنا تھا یا پھر اسے روکنا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ اسے اپنا بنا چکا تھا، پھر کیسے سب بدل رہا تھا۔ وہ گاڑی نکالتا اضطرابی کیفیت میں تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی دیوانہ ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی، بے چینی اور نہ جانے کون کون سے جذبے تھے۔ اب بتاتی کیوں نہیں؟ میدان چھوڑ کر بھاگنا کب سے شروع کیا ہے آپ نے؟ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ رہی میں، ایسا لگ تو نہیں رہا۔ وہ دونوں اپنی مکمل تیاری کے ساتھ سفری بیگ اور ہینڈ کیری تھامے، آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی گلاسز لگائے ایئرپورٹ پر داخل ہوئی تھی۔ جب آیت نے اس سے سوال کیا، ہرنین بغیر کسی تاثر کے اسے تک رہے تھے۔ اپنے نام کی اناؤنسمنٹ سن کر وہ دونوں آواز کی جانب متوجہ ہو گئی۔ زرگل اور آیت بیگز پکڑے جا رہی تھی۔ جب زرگل کو کسی نے بازو تھام کر روکا تھا، وہ حیران ہوتی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ زرگل کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے مسافر کو منزل مل گئی ہو۔ زرگل یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ اس کے سامنے تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے سامنے تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا تم اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے سر پر بنے تازہ زخم کو دیکھ کر اندیکھا کرتی وہ اپنے بازو اس کی قید سے آزاد کروا کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ زرگام نے اسے اپنے قریب کیا تھا، وہ کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ٹکٹکی باندھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آیت کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ ایئرپورٹ کی بھیڑ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اتنے قریب کھڑے تھے۔ مسافر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے یا بالکل نظر انداز کر رہے تھے۔ اچانک آیت نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں زرگل اور زرگام ایک ساتھ کھڑے تھے۔ پولٹے قدم واپس لوٹی تھی، دوڑتی ہوئی وہ واپس زرگل کے پاس آئی تھی جہاں زرگام نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ زرگل اور آیت خیریت سے اسے تک رہی تھی۔ وہ شاید پاگل پن کی آخری حد کو چھو رہا تھا جو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب ایئرپورٹ پر لوگوں کے ہجوم میں موبائل نکال کر کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سالے صاحب سے کہنا میری امانت کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بیوی میرے ساتھ خوش ہے، واپس نہیں جائے گی۔ ثبوت کے طور پر یہ سیلفی انہیں بھیج رہا ہوں اور تم خوش قسمت ہو اپنی بہن کی رخصتی میں شامل ہوئی ہو۔ وہ آیت کو دیکھ کر کہتا، زرگل کو مزید اپنے نزدیک کرتا اس کی اور اپنی زبردستی ایک سیلفی بناتا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر اس سے دور ہوا۔ زرگل کا رنگ فک ہوا اور آیت کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ زرگل اس سے الگ ہونا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے ایئرپورٹ تک آیا تھا اتنی ہی پھرتی سے اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ آیت کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی فلائٹ لے کر واپس چلی جائے یا زرگام کے پیچھے جائے۔ اس کے تو سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ زرگام ایدن نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ زرگل بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ آیت اسی بھیڑ میں تنہا کھڑی تھی۔ چند لمحوں میں سب بدل گیا تھا۔ ڈیڈ، بیبی شارک، مانور نے ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہوائی غباروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شاویز، مت بگاڑو بچوں کو اتنا، مانور نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ مانور کا گال چومتا اسے بچے کے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتا۔ اسے کافی سارے غبارے خرید چکا تھا۔ یہ ایک آپ کے بھائیوں کا، باقی سارے آپ کے۔ وہ دھاگے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا مسکراتا جب اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوا۔ موبائل پر میسج دیکھ کر شاویز کا رنگ بدلا تھا۔ اس کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر ماہم کا دل کانپ گیا۔ سب ٹھیک ہے شاویز؟ وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ ماہم نے کافی بار پکارنے کے بعد اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے ہلایا۔ وہ عجیب سے تاثرات سے ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماہم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ زرگل کی پکچر زرگام کے ساتھ دیکھ کر وہ ششدر تھی۔ جب آیت ایئرپورٹ سے گھبراہٹ اور پریشانی میں باہر آتی دکھائی دی، وہ دوڑ کر آتی ماہم کے گلے لگی تھی۔ ماہم آپی، وہ زاروں قطار رونا شروع کر چکی تھی۔ ماہم کے پاس الفاظ نہیں رہے تھے دلاسا یا تسلی دینے کے لیے۔ شاویز ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتا، زن سے گاڑی اڑاتا گھر پہنچاتا۔ شاویز، سنبھالو خود کو۔ ماہم نے اسے کمرے میں چکر لگاتا دیکھ کر تسلی دینی چاہی لیکن ایسے حالات میں ایک بھائی
کن الفاظ میں تسلی دی جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس زرگام کا قتل کر دوں گا، جان لے لوں گا اس کی۔ صبر سے کام لو شاویز، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ زرگل کو انصاف دلانے کے لیے میں نے سب چھوڑ دیا تھا، میری بہن ہے وہ، اور تم کہہ رہی ہو صبر سے کام لوں۔ ماہم جانتی تھی وہ زرگل کو اپنی بیٹی اور بہن کی طرح محبت کرتا ہے، اور ایسا مرحلہ کسی بھائی یا باپ کے لیے کتنا مشکل ہے وہ سمجھ سکتی تھی۔ شاویز، ہم میلبرن چلتے ہیں، اسے واپس لے کر آئیں گے، ہم نہیں صرف میں۔ تم بہت غصے میں ہو، میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ ماہم، میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، میرے بھی شوہر کی زندگی کا سوال ہے۔ تم اکیلے جا کر خون خرابہ کرو اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تماشا دیکھوں؟ ماہم، تم… آج پہلی بار شاویز کی آواز بلند ہوئی تھی اور اس کے بچوں سمیت ماہم کا دل کانپ گیا تھا۔ اس کا شاویز اس کی نہیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آیت نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں میلبرن جاؤں گا اور اپنی بہن کو واپس لے کر آؤں گا۔ وہ اپنا حکم سناتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماہم بے جان وجود کے ساتھ زمین پر گر سی گئی۔ نہ جانے کب یہ اندھیرا ان کی زندگی سے دور ہٹنا تھا۔ زرگل کا ہاتھ تھامے وہ زبردستی سے گھر کے اندر لایا تھا۔ غلام رسول! وہ ہال میں آ کر چلانا شروع ہو گیا تھا۔ زرگل روتی ہوئی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی۔ اپنی بھابھی کا استقبال کرو، نئی دلہن ہے۔ زرگام کے لفظ کسی تعزیانیے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زرگام ایدن، وہ فنکاری۔ کیا حسین اتفاق ہے، میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مانو بلی، وہ تنفر سے کہتا اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرگل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ موت شاید اتنی اذیت ناک نہیں تھی جتنی زندگی۔ شاویز، میری بات سنو۔ وہ کب سے کسی کو فون ملا رہا تھا اور ماہم اسے پکار رہی تھی۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بہن، وہ بے چین تھا۔ زرگام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، تم تو جانتے ہو نا اسے۔ وہ اسے تسلی دینے کی غرض سے اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ میں اسے جانتا تھا، مگر وہ جو بن چکا ہے اب میں اسے نہیں جانتا۔ ماہم، وہ میری بہن ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں نے خود اس زرگام کو اپنے گھر کا راستہ دکھایا۔ وہ دکھی اور ٹوٹا ہوا لہجہ لیے ہوئے تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، قسمت کی بات ہے بس۔ نہیں ماہم، میرا قصور ہے، سزا میری بہن کو مل رہی ہے، میں اسے اس سب سے نجات دلاؤں گا۔ وہ پھر سے کال ملانے لگا اور ماہم بے بسی سے سب دیکھنے لگی۔ سب کتنے خوش تھے، اچھی خاصی پرسکون زندگی تھی، اور اچانک سب بدل گیا۔ وہ سارا دن اسی جگہ بت بنی رہی تھی۔ رات بڑھ گئی تو غلام رسول اس کے پاس آئے۔ بی بی، آپ بابا کے کمرے میں چلی جائیں، وہ مؤدب انداز میں بولا، مگر زرگل کو وہ خود پر ہنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پانی سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کھڑی اکڑ جائیں گی، آرام کر لیجیے، وہ سر جھکا کر کہتا اس کی منت کرنے سے انداز میں بولا۔ پلیز آپ آرام کر لیجیے، میں ہوٹل میں رکوں گی اور آرام اپنے گھر جا کر کروں گی۔ بابا کو علم ہوا تو وہ آپ کی تو شاید جان بخش دیں گے، مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ قتل کرنا ہی باقی رہ گیا ہے بس۔ وہ باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، جب کسی نے اسے ہاتھ تھام کر روک لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہ چلاتی رہی، مگر زرگام ایدن نے کسی کی کبھی سنی ہی تھی جو آج سنتا۔ زرگل کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں ایک ریپسٹ ہوں؟ زرگل اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے ہی قتل کر دے گی۔ اب تم ایک ریپسٹ کی بیوی ہو، حساب برابر کرنے پر آئے تو مجھے تمہیں قتل کر دینا چاہیے زرگام، وہ تلخی سے بولی۔ وہ تو تم کر چکی ہو۔ جتنی تلخی سے سوال کیا گیا اتنی ہی نرمی سے جواب آیا، لیکن پھر وہ کہا لگاتا خود پر ہنستا فریش ہونے چلا گیا۔ سائیکو! وہ اس کے پل پل بدلتے رنگ دیکھتی یہی کہہ سکی۔ کچھ دیر تک وہ واپس نہ آیا تو وہ واش روم کے دروازے کو دیکھ کر کرتی ہوئی اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ انگلیاں تیزی سے کوئی نمبر ملا رہی تھی جو مصروف جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنساتی بھیگے چہرے اور بھیگے پل کو اسکرین پر نظر جمائے نمبر ملا رہی تھی۔ بار بار ایک ہی جملہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ فریش سا باہر نکلا تھا اور اسے بیڈ کے کنارے بیٹھا دیکھ اس کے پاس ہی زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ تمہیں اسی انداز میں بیٹھنا پسند ہے کیا؟ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا استفسار کر رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر ذرا برابر ملال نہ تھا۔ وہ تنفر اور دکھ سے
اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے رمجم جاری تھی۔ تمہاری نفرت کیسے ختم ہوگی اور کتنی اذیت دو گے مجھے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی تنفر سے پھنکاری۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا مسکرایا۔ من مستم انشکم، تم پاگل ہو۔ زرگل نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے پرے ہٹائے۔ شاویز بھائی کو وہ تصویر بھیجنے کا کیا مطلب؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کیسی بیوی ملی ہے مجھے جو شادی کی رات کبھی اپنے بھائی تو کبھی اپنی قسمت پر رو رہی ہے۔ اٹھو شاباش، فریش ہو جاؤ۔ زرگام نے اس کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ زرگل اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ کر اسے پیچھے دھکا دیتی ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ جنگلی بلی بن گئی ہو تم تو۔ وہ اس حرکت پر مسکرایا۔ وہیں زرگل نے بھاگنا چاہا جب زرگام نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم ایک بیسٹ ہو، اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی تم سے محبت کرے۔ وہ چلائی۔ محبت کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میری ہی غلطی تھی، میں یہاں تک آئی۔ اب پچھتاوے کا کیا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بولا تو زرگل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تم اب ہاتھ پاؤں مارو یا سر دیوار سے مار دو، تم اب میری بیوی ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے چھوڑ چکا تھا۔ تم جیسے انسان سے اور کیا امید کی جا سکتی؟ کسی کی عزت کی پرواہ ہوتی تو ایسی حرکت کرتے ہی کیوں؟ زرگام نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ سی آنکھوں میں نرمی کی جگہ سرخی پھیل گئی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے قتل ہی کر دے گا۔ زرگل کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ وہ رائے فرار چاہتی تھی مگر ہاتھ پیر پھول رہے تھے، ہلنا محال تھا۔ زرگام نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنا شروع کر دی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ شور کی آوازیں سن کر غلام رسول بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ بی بی آپ ٹھیک ہیں؟ انکل، یہ آواز جیسے حلق سے نکلنا بند ہو گئی۔ لگتا ہے بابا کی گولی کا اثر ختم ہو گیا ہے، یا آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو ان کا کنٹرول خود سے ختم ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں دوا دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زرگل کو سب سن کر لگا اس کا سر گھوم رہا ہے۔ اتنا صحت مند کھبرو نوجوان ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گھبرائی سی سب دیکھ رہی تھی۔ بابا، غلام رسول ڈرتے ڈرتے بولا۔ زرگام نے گلدان اٹھا کر اسے مارنا چاہا۔ بابا پلیز یہ دوا لے لیں۔ وہ ڈرتا ہوا منت کرنے لگا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے غلام رسول، نفرت کرتی ہے مجھ سے، وہ ذہنی انداز میں چلایا۔ بابا دوا کھا لو پلیز۔ وہ اس کے سامنے گولی کرتا پھر سے التجا کرنے لگا۔ زرگام نے وہ گولی اس کے ہاتھ سے لی اور کچھ ہی دیر میں پرسکون نیند کی وادی میں چلا گیا۔ یہ سب کیا ہے انکل؟ زرگام اب سو چکا تھا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ زرگل کمرے سے باہر چلی گئی تھی غلام رسول کے پیچھے۔ اس حادثے کا اثر بابا نے دماغ پر لیا ہے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں جب کوئی وہ سب یاد کروا کر انہیں الزام دیتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ منمنائی مگر اس وقت غلام رسول جا چکا تھا۔ اس نے بار بار زرگل کو تکلیف پہنچائی تھی، پھر بھی اس کا درد وہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے زرگام سے زیادہ اپنے دل پر غصہ آیا تھا۔ غلام رسول وہاں سے جا چکا تھا اور زرگل ماضی کے پنوں میں اپنا اور اس کا قصور ڈھونڈ رہی تھی۔ سب میرا قصور ہے۔ شاویز غصے اور دکھ سے پاگل ہو رہا تھا اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ ماہم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہم وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہم دونوں جائیں گے اسے واپس لانے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بس۔ ماہم وہ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ ٹکٹس کنفرم ہوتے ہی ہم دونوں چلتے ہیں۔ ڈیڈا ممو تینوں ننھے فرشتے دونوں کو قالین پر بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس آئے تھے۔ مما، یہ کسی کو تو ابھی علم ہی کسی بات کا۔ مام، انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تینوں بچے کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ دونوں نے سرگوشی میں بات کرنے کے بعد خود کو بچوں کے سامنے نارمل ظاہر کیا تھا۔ شاویز اپنی چوڑی ہتھیلی کو مٹھی بنائے بچوں کی ہنسی دیکھ کر کچھ نارمل ہوا تھا مگر اعصاب ابھی تک تنے ہوئے تھے۔ شامر اور احمر شاویز کی دونوں ہتھیلیوں کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔
شاویز ان کی محنت دیکھ کر جان بوجھ کر ہتھیلی ڈھیلی کرتا۔ جب وہ دونوں ہتھیلی کھول دیتے تو دنیا فتح کرنے کی چمک نظروں میں ہوتی۔ مانور ماہم کے گلے میں چمکتی چین کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، بار بار اس کی چین کو کھینچتی، جس سے ماہم دانستہ طور پر اس کے پاس آتی تو وہ اپنی ہمت پر خوش ہو جاتی۔ ماہم اور شاویز کے تنے اعصابوں پر جیسے کسی نے کچھ وقت کے لیے صحیح ٹھنڈی پھوار بکھیر دی تھی۔ وہ بچوں کو سلانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھے تھے، کافی کے بھاپ اڑاتے، کپ لیے نصرت بیگم ان کے پاس آئی۔ کوئی پریشانی ہے شاویز؟ ماہم نے ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر شاویز کو کپ تھما دیا۔ ماما کیا پریشانی ہونی ہے آپ کے بیٹے کو؟ بہت خیال رکھتی ہوں میں اس کا۔ ماہم کی مسکراہٹ نے اسے مزید شش و پنج میں ڈال دیا۔ شاویز تمہارا خیال رکھتا ہے؟ شکر کرو ایسا شوہر ملا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا تمہارا۔ میرا تو جو ہوتا ہے، شاویز کا کیا ہوتا؟ مر جاتا میرے بغیر۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تو وہ کپ سے گھونٹ بھرتا مسکرایا۔ اس بات میں کوئی شک تھا ہی نہیں۔ So guys, that was the end of the episode 2 of Masta Manishkam by ماہیشہ۔ ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا فیوریٹ پارٹ کامنٹ میں بتائیں اور ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ I will see you in the next one. Goodbye.